360 में अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले के बारे में खुसूसी कमेटी की समाअत मुकम्मल। सदर ट्रंप का मुस्तकबिल क्या होगा? माजी में पाकिस्तानी फिल्म और थिएटर के जवाल की एक बड़ी वजह सियासी मुदाखलत भी है, ये कहना है उस्मान पीरजादा का। मैं समझता हूँ सियासत का बहुत एक इम्पैक्ट है सिनेमा इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। और नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ बता रहे हैं अहवाल नागा पर्वत से वापसी के सफर का। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तब जितने लोग थे बेस कैंप पे जो मेरी टीम थी वो सब ऊपर समिट के लिए चली गई हुई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद आज पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े और सियासी एतबार से अहम सूबे के वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है। वज़ीर आला का ये इंतखाब सियासी लिहाज से तो पाकिस्तान की समत का तयन करेगा ही, लेकिन मुआशी लिहाज से पाकिस्तान की बदहाल मईशत को बचाने और एक मुआशी लाएअमल लाने के लिए भी ज़रूरी समझा जा रहा है। एक और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने तौर पर $4 अरब कहाँ से लाएगा, जिसके बारे में ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि IMF ने तयशुदा कर्ज़ की अदायगी के लिए ये शर्त रखी है। गुज़िश्ता कुछ माह में पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ है और अब भी माहिरीन समझते हैं कि अगर इसी तरह के हालात जारी रहे तो आवाम की मुश्किलात जल्द कम होती नज़र नहीं आती। तो ऐसे क्या इक़दामात हैं जो पाकिस्तान अब भी डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए उठा सकता है? ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर अमल किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे शबर जैदी से, साबिक चेयरमैन FBR हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शबर, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए? देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी ऑप्शन है वो है कि हम IMF से रोल ओवर जो हमारा है वो सेटल करें और जो हमारा 4 बिलियन का पेमेंट आ रहा है इसको हम डेफर करा लें। मगर जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो उसके साथ लिंक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की डेफरल को, और उस पे हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। तो ये एक आध दिन में ये जो 4 बिलियन का हमारा पेमेंट आ रहा है ये सेटल हो जाएगा सऊदी अरेबिया से, और वो जो गैप आ गया है ये कवर अप हो जाएगा। तो IMF ने अगली किस्त जारी करने के लिए जो पाकिस्तान को $4 अरब जमा करने का कहा, आपने कहा कि वो हम जमा कर सकते हैं। हालिया तारीख में IMF की तरफ से इस तरह का मुतालबा किसी और मुल्क से किया गया है? और क्या पाकिस्तान अपने सोने के ज़खायर को गिरवी रख के, जैसा भारत ने 1991 में किया था अपने मुआशी बहरान में, ऐसा कुछ कर सकता है पैसे जनरेट करने के लिए? देखिए, बात ये कि जो सऊदी अरेबिया का जो हमारा जो राइट है ड्रॉ करने का, वो मेरे हिसाब से हमारा लीगल राइट है, बनता है, और IMF को उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो 4.5 बिलियन रुपीस का जो हमारा सऊदी अरब से है ये होने वाला है। मगर आई एग्री कि जब तक वो नहीं हो जाता जब तक हमें एक परेशानी है और ये कंडीशन है। मगर मेरा अपना ख्याल है कि जो आज पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद एक IMF को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक स्टेबिलिटी हम इकोनॉमिक फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि जो कुछ अभी इमीडिएटली 1-2 दिन में हुआ है ये पॉलिटिकल है, ये इकोनॉमिक नहीं है बेसिकली। तो निकाय एशिया का कल एक मजमून था जिसमें प्रपोज किया गया कि पाकिस्तान के अस्करी कारोबारी इदारे जो हैं वो मुल्क को इस वक्त सहारा दे सकते हैं अगर उन्हें रेवेन्यू जमा करने के लिए कौमी धारे में लाया जाए। क्या इस तरह का कोई इकदाम मुमकिन है? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है कि कोई और आके टैक्स कलेक्ट कर सके और ईज कलेक्ट कर सके, ये चीज़ें पहले भी हमने कोशिश की है मगर वो नाकाम होती रही हैं, और हमें ये ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हमारा मसला रुपये का नहीं है, हमारा मसला डॉलर का है, और हम अगर डॉलर का मसला हल कर लेंगे तो रुपये का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। तो हमारा डेट इतना बड़ा नहीं है, मगर क्योंकि हमारे पास इस वक्त करंट आ गया है फॉरेन करेंसी का, इसलिए प्रॉब्लम है। मगर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जो 156 बिलियन का डेट है वो पाकिस्तान के, अगर आप देखें तो तकरीबन 63 बिलियन का हमारा साल का फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो इतना बड़ा डेट नहीं है, मगर ये टेम्परेरी फेज है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा और ये मुश्किल वक्त है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शबर जैदी हमसे बात करने का। शबर जैदी कराची से हमारे साथ थे और बात कर रहे थे ओवरऑल के पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है, उसके बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पंजाब और पाकिस्तान की इंतखाबी और सियासी सूरत हाल पर इस वक्त हम बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब पिलडेट के सदर हैं और इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद, क्या ये सियासी हलचल आइनी दायरे में हो रही है?
جو خوشائند بات یہی ہے کہ بہت میسی ہے, بہت اس کے اندر آپ کو کنفرنٹیشن نظر آتی ہے, آپ کو بہت ٹف ٹاکنگ نظر آتی ہے, لیکن فارچونیٹلی یہ آئین کے دائرے کے اندر ہو رہی ہے, اور جہاں سیاستدان کچھ آئین کے دائرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں, وہاں عدالتیں ان کو واپس کھینچ کے پھر واپس آئین کے دائرے میں لے آتے ہیں. تو ہمارا جو ایک دوسرے کا چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے مختلف اداروں کا, اس کی وجہ سے فارچونیٹلی یہ سب کچھ ابھی تک تو آئین کے دائرے میں ہی ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ شروع ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سابق وزیر اعظم کے, اس کے بعد ہم نے پنجاب اسمبلی میں جو اب تک سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے ہے, ضمنی انتخابات تک آ کے رکا, اور آج ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ اس میں نئے سی ایم کا انتخاب ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز بھی کنٹینیوسلی ساتھ ساتھ ہیں. جمہوری اداروں کے بارے میں یہ کیا بتاتا ہے, جمہوری اداروں کی صحت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آپ نے کہا کہ آئینی دائرے میں ہو رہا ہے, تو جمہوری نظام اور اداروں کے استحکام کے بارے میں آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیے, یہ جمہوری نظام کا ایک روٹین کا حصہ ہے. جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی بہت آرڈرلی نہیں ہوتی, اکثر اوقات وہ آرڈرلی نہیں ہوتی, اس میں بہت میس ہوتا ہے, اس میں بہت اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں, لیکن یہ قابل برداشت ہوتا اگر ہماری اکانومی اتنے نازک حالات سے نہ گزر رہی ہوتی. لیکن چونکہ ہماری اکانومی اس وقت بہت نازک حالات میں ہے, اس وقت یہ جو سیاسی جسے کہنا چاہیے اللے تللے کا جو کامنا ہے, یہ پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ویسے تو یہ جمہوریت کا ایک لازمی نارمل حصہ ہے, لیکن اس وقت ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے, اور انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے اس انسرٹنٹی سے نکلیں گے, کیونکہ ایک سٹیپ کور ہوتا ہے تو پھر دوسرے سٹیپ میں انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں قومی سطح پہ, اور اس کا ان کا مطالبہ ہے, لیکن یہاں تو صرف ابھی پنجاب اسمبلی کی حکومت ہی بنے گی, اور اس کے بعد وہ اگلا مرحلہ ہوگا کہ وہ الیکشن ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. بہت شکریہ. احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے, لاہور سے پلڈیٹ کے صدر ہیں, اور بات کر رہے تھے پاکستان کی اوور آل اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر. شو میں آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ناگا پروت سے واپسی پر نوجوان کو پیما شہروز کاشف پر کیا بیتی. ابھی بات کرتے ہیں امریکہ میں کیپٹل ہل پر لاسٹ ایئر ہونے والے حملے کی, جس کی تحقیقات کرنے والی پارلیمانی کمیٹی نے کل کی عوامی سماعت پر کہا کہ اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری کو جب امریکی کانگریس کی عمارت پر حملہ ہو رہا تھا تو 3 گھنٹے سے زیادہ اسے روکنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا, بلکہ اسے مزید بھڑکایا, جب ان کے ہزاروں حامی جو بائیڈن کی انتخابی فتح کی تصدیق کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. امریکی کانگریس کی عمارت پر حملے کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کی اس خصوصی کمیٹی نے کل اپنی 8ویں عوامی سماعت کی. کمیٹی نے ان 8 سماعتوں میں 1000 سے زیادہ انٹرویوز اور 1.25 لاکھ سے زیادہ دستاویزات کی مدد سے کیپٹل پر ہونے والے حملے کے محرکات کا خاکہ تیار کیا. محکمہ انصاف نے اس سلسلے میں سابق صدر ٹرمپ کے 800 سے زیادہ حامیوں پر فرد جرم عائد کی ہے. اب تک اس دن کے واقعے میں ملوث 385 افراد مختلف مقدمات میں اعتراف جرم کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کیا محکمہ انصاف اس کمیٹی کے نتائج کی بنیاد پر سابق صدر پر فرد جرم عائد کر سکتا ہے یا نہیں. کمیٹی کے چیئرمین نے ان تحقیقات اور سماعتوں کو جاری رکھنے کا کہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے ایسے کون سے خاص پہلو تھے جن پر کانگریس کی خصوصی کمیٹی نے اپنی سماعتوں اور تحقیقات میں زیادہ توجہ دی. کسی موجودہ یا سابق امریکی صدر پر اس سے پہلے کبھی بھی کسی جرم کا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن امریکی تاریخ میں پہلی بار قانون ساز عوامی سماعت منعقد کر رہے ہیں، جس کے بعد ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2020 کے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی پاداش میں قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہجوم کو واشنگٹن ڈی سی بلایا اور آخر کار ہماری جمہوریت پر ایک پرتشدد حملہ کرنے کے لیے اس ہجوم کی حوصلہ افزائی کی۔ 6 جنوری کی کمیٹی 7 ڈیموکریٹس اور 2 ریپبلکنز پر مشتمل ہے، گو کہ اسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی کیپٹل کی عمارت پر حملے سے متعلقہ جرائم پر مقدمہ چلانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ایسے شواہد پیش کر رہی ہے جسے امریکی محکمہ انصاف ان کے خلاف الزامات عائد کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اب جبکہ پوری تصویر 6 جنوری کی کمیٹی کے سامنے آ گئی ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کوششوں کی نگرانی کی
کی اور جن میں مصروف رہے وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک تھیں۔ 12 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز میں انتخابی دھاندلی کے بہت سے غلط دعووں کو دہراتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراض کیا کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ان سماعتوں میں ایسے ثبوت یا گواہوں پر جرح کی اجازت نہیں دی گئی جن کی بنا پر انہیں بری الذمہ ٹھہرایا جا سکے، لیکن بہت سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کمیٹی اس بارے میں ایک ٹھوس مقدمہ بنا رہی ہے کہ ٹرمپ متعدد جرائم کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ کسی سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش یقینی طور پر ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا الزام ان پر ڈالا جا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش جس کا تعلق انتخابی دھاندلی کے مکمل بے بنیاد دعووں سے ہے۔ یہ بات بھی ان سماعتوں کے دوران سامنے آئی کہ اس بارے میں ٹرمپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور وہ اس سے واقف بھی تھے۔ دوسری بات لوگوں کو بغاوت پر اکسانا ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کے اقدامات کو براہ راست اس عمل سے جوڑیں تب بھی یہ ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کئی قانونی ماہرین نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلانے کی کوئی بھی کوشش اس پر منحصر ہے کہ آیا سابق صدر کو در حقیقت دھوکہ دہی سے متعلق اپنے ہی دعووں پر یقین تھا۔ یہ ثابت کرنا ایک مشکل نقطہ ہے۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ 19 دسمبر 2020 کو ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ انتہا پسند گروہوں کے لیے کیپٹل کی عمارت پر حملہ کرنے کی پکار تھی۔ یہ ایک ایسی کارروائی ہے جو بغاوت کی سازش کرنے کے الزام کی جانب لے جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محکمہ انصاف کی جانب سے عدالت میں پیش کیے جانے والی دستاویزات میں جو کچھ دیکھا ہے جس میں انہوں نے اوتھ کیپرز اور پراؤڈ بوائز کے پرائیویٹ چیٹ میسیجز جاری کیے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹویٹ میں 6 جنوری کی تاریخ ایسے شفاف طریقے سے واضح کی گئی ہے جیسے ان کے لیے تاریخ رقم کرنے کا حتمی موقع ہے، جیسے یہی ان کے خیال کے مطابق چوری کیے جانے والے انتخابات کو روکنے کا آخری موقع ہے۔ 6 جنوری کی کمیٹی سے اب موسم خزاں میں سماعت منعقد کرنے کی توقع کی جا رہی ہے اور یہ کہ اپنے حتمی نتائج کو وسط مدتی یا مڈ ٹرم انتخابات تک سامنے نہ لائے۔ اس سے محکمہ انصاف کے اس غیر معمولی اور تاریخی اقدام میں تاخیر ہو سکتی ہے جو ایک صدر کی انتظامیہ کے دور میں ایک سابق صدر اور سیاسی حریف پر الزام عائد کرنے سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ سیاسی افراتفری کی صورتحال اور ایک قسم کی خانہ جنگی کے امکان کا شکار رہتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ کار نہیں جس سے امریکہ میں قانون کی بالادستی کا نظام پچھلے 200 برس سے چل رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ ایک انوکھے صدر ہیں، ان کی طرح کسی نے بھی صدارت نہیں کی، اور یقینی طور پر کم از کم امریکی خانہ جنگی کے بعد سے کانگریس پر حملے اور جائز انتخابات کو الٹ دینے کی کوشش جیسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس وقت ہم در حقیقت ایک نامعلوم مقام پر کھڑے ہیں۔ جون کے آخر میں کیے جانے والے ایسوسیٹڈ پریس NORC کے رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق نصف بالغ امریکیوں کا کہنا ہے کہ امریکی کیپٹل کی عمارت پر حملے میں کردار ادا کرنے پر ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی جانی چاہیے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ اب آپ کو ملواتے ہیں عثمان پیرزادہ سے۔ پاکستان کے نامور اور سینئر فنکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ثاقب الاسلام سے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے پاکستان میں تھیٹر اور سینماز کے زوال کے لیے سیاسی مداخلت کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداکاری کے تمام شعبوں میں کام کرنے اور مقبولیت حاصل کرنے کے باوجود ان کا پسندیدہ شعبہ ڈائریکشن ہے۔ I think when I was working as an actor, because I was professionally speaking, I would not interfere in the director's work. Even today, کئی بچے مجھے ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں خاموشی سے جو کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں، because I'm a professional at that. لیکن جب فلمز میں کام کر رہے تھے تو I realized کہ بہت ساری خامیاں اور کمیاں جو رہ جاتی تھیں وہ ڈائریکٹر کی وجہ سے۔ So direction started in a way attracting me more. پھر آپ نے جب پہلی فلم کی اس کے بعد for next few years you did like so many films، ایک سال میں 5-6 فلمیں بھی آپ نے کی، اور اس کے بعد then you went away. What was the reason? I was fed up of doing what I was doing. You know, I had my own idea of what cinema should be, and that came through the first film that I wrote, Nazdikiyan. Nazdikiyan was a low budget film, and mashallah, I did very interesting, good business.
and it won 4 national awards in Pakistan. اور اس وقت وہ ٹائم تھا جب پنجابی سنیما جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا تھا اردو سنیما کو پاکستان میں. جی میں آپ نے بھی پنجابی فلمیں کی؟ جی میں نے بنائی بھی, بلکہ my second film that I wrote was in Punjabi, گوری دیاں چانجرا. وہ تو پھر 90s کی بات, لیٹ 80s 90s کی بات. لیکن بیچ میں آپ نے خود جو فلمیں کی, آف کورس جس کے بعد آپ غائب ہوئے, وحشی ڈاکو, اس طرح کی فلمیں بھی آپ نے کی, اور وہی چیز تھی جو آپ کو فیڈ اپ کر رہی تھی. تو why did you do that? I did Miss Hong Kong. That was a big smash hit. Miss Hong Kong was my last movie as an actor in the Pakistan film industry. That was the time a lot of producers wanted me, and that was the time I disappeared. I ran away. I went back to my theater. I went back to television. And that is the time that I am very proud of my work as an actor, what I did on television. Teesra Kinara came then. And going back to television, good work, going back to theater gave me strength. And I think till today, I do not regret my decision at that time that I walked away from the mainstream cinema at that time. Yet I was making mainstream cinema films, but my way. Do you regret doing Punjabi films? No. Yeah. Punjabi is میرے ابا و اجداد کی زبان ہے, اسی لیے میں نے پنجابی جو فلم ہے گوری دیاں چانجرا بنائی تھی. اٹ واز بیسکلی اے رومانٹک فلم. فلم جو ہے اس میں آپ ہیں, اور آپ کو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. I believed in commercial cinema very strongly. I am a mainstream cinema director basically. مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ ٹرمز آرٹ سنیما وغیرہ. انڈیپینڈنٹ سنیما ہے. انڈیپینڈنٹ سنیما ایک اور چیز ہے. آرٹ سنیما یا وہ جو یہ سوڈوز نے یہ جو چیز بنا لی ہے, آرٹ سنیما آرٹ ہے. تو پھر آپ جیسے لوگ اگر نئی فلم بنائیں گے, آپ نے شرارت 2003 میں بنائی, کمرشلی سکسیسفل تھی, ایوارڈز بہت سے جیتے, why didn't you make a film after that? وہ میری بیوی نے بنائی تھی فلم شرارت جو ہے, وہ سمینا کی پروڈکشن تھی, اور اس سے پہلے انہوں نے انتہا بنائی تھی, which was again on a very strong subject. Successful film. Basically انتہا was rape and marriage, you know. So on that concept, and people at times it was banned. And then we got the ban lifted in 1 day's time. The judge was very nice because his daughter and wife had gone and seen the film. سیاست کا کتنا اثر ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ؟ آپ نے تو بہت قریب سے چیزیں دیکھی. میں سمجھتا ہوں سیاست کا بہت ایک امپیکٹ ہے. اب اس طرح ہوگا, ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ بہت جو سینسر کی پابندیاں تھیں وہ بہت سخت ہوئیں, سنیما پہ بھی اور تھیٹر پہ بھی. تو کیا ہوا کہ سنیما بھی ولگیرٹی کی طرف چلا گیا اور تھیٹر بھی ولگیرٹی کی طرف چلا گیا. اینڈ دیکھیے, حکومت نے جب پی ٹی وی کھولا تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ایز پروڈیوسرز, لکھاری, یو نو. اب دیکھیے پی ٹی وی کے بعد جب یہ اتنے سارے چینل کھلے ہیں تو ایک آدھا ہی کوئی آپ کو اچھا کام نظر آتا ہے, لیکن بہت سارا کام ریپیٹیشن ہے, ایک دوسرے کی بھیڑ چال ہے. آپ خود بھی ٹائپ کاسٹ ہو رہے ہیں. جی میں بالکل ہو رہا ہوں, مجھے علم ہے اس بات کا. اب کیا کریں, اس عمر میں ہمیں باپ کا رول دیتے ہیں, وہ پھر بھانت بھانت کے باپ ہوتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یار اس باپ کو کس طرح مختلف کریں. فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار منی because that's my profession. I'm a professional actor. I get paid for it and I get very well paid for it. اور اب آپ کو ملواتے ہیں لاہور کے برڈ بوائے سے. شہروز کاشف ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 سمیت کئی بلند ترین چوٹیاں سر کر چکے ہیں, اور اس سال مئی میں وہ دنیا کی 5 بلند ترین چوٹیوں کو 23 دن میں سر کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر کوپیما بن گئے تھے. حال ہی میں وہ ناگا پربت کو سر کرنے میں کامیاب تو ہوئے, لیکن یہ مہم ان کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی. شہروز کاشف پر کیا بیتی, جانتے ہیں انہی کی زبانی نوید نسیم کی اس رپورٹ میں. ذہن میں تو یہی تھا کہ ابھی ہم لوگ نہیں بچ پائیں گے. خوف کا عالم بہت زیادہ تھا, اور وہ اتنی گہری رات تھی, ہر طرف بادل ہی بادل تھے, اور ایک کھلے آسمان کی چھت کے نیچے ہم لوگ جو ہے وہ دونوں بے موسمی وفات کا ویٹ کر رہے تھے. میں تقریباً بھی تو کوئی 2 ہفتے پہلے ناگا پربت کے لیے نکلا. ایکچولی میں لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ اسپانسرشپس کے وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں جا پایا وہاں پہ.
تو یہ سین ہوا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تب جتنے لوگ تھے بیس کیمپ پہ جو میری ٹیم تھی وہ سب اوپر سمٹ کے لیے چلی گئی ہوئی تھی. تو میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ بھائی میں ناگا پربت کر کے آؤں گا کیونکہ ہم غریب لوگوں کو دوسری دفعہ اسپانسر ملتا نہیں ہے. تو خیر ہم 2 بندے جو ہے وہ نکل پڑے. کیمپ 3 پہ پہنچے. اگلی رات ہم نے اسٹے کیا کیمپ کے اندر, اور کیمپ کے اندر جو اسٹے کیا اور رات کو ہم نے چلنا تھا تاکہ ہم صبح سمٹ پہ پہنچے. رات کو ہم چلنا شروع ہوئے, چلتے چلتے سمٹ پہ پہنچے. On the top of Nanga Parbat. خوبصورت یار, خوبصورت. واپسی پہ کیا ہوا ہمارے ساتھ جی کہ ہم جب سمٹ سے نیچے اترے تو واپسی پہ کلاؤڈز ہے اور ہم راستہ بھول گئے. کل رات ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہو گئی ایک طرح سے. ہم لوگ سمٹ کے بعد راستہ بھول گئے اور ہمیں 7500 پہ وداؤٹ سلیپنگ بیگ, وداؤٹ آکسیجن, وداؤٹ ٹینٹ, ایک برف ہلکی سی کھودی ہم لوگوں نے. وہاں صرف سر جا سکتا تھا ہمارا بس, اور ہم وہاں پہ سو گئے. کہ میں نے فضل کو دیکھا اور میں نے فضل کو کہا کہ فضل دس از دا ٹائم کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس امید کو چھوڑیں کہ ہم لوگ یہاں سے زندہ بچ سکتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اللہ کو یاد کریں اور آنکھ بند کریں اور بس جان نکلنے کا ویٹ کریں. تو جب ہم لوگ صبح اٹھے تو وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا ہمارے لیے. میں نے پھر راستہ ڈھونڈا, اللہ کے نام پہ ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے اللہ کا نام لے کر, اور اس کے بعد چلتے چلتے جب فائنلی مجھے کیمپ 3 کی رسی ملی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے سیفٹی ڈالی اور میں نے فضل کو کہا کہ اب ہم سیف. جب ہم نے ڈسینڈنگ شروع کی تو کیمپ 3 پہ آ کے ہمیں کہیں پانی وغیرہ ملا بنانے کو. ہم نے پانی بنایا برف کو پگھلا کے. اس دوران میرے GPS کی بیٹریز بھی جو ہے وہ آف ہو چکی ہوئی تھی, گھر میں بھی بہت پریشانی آ چکی ہوئی تھی. اور لیکن پھر جب ہم کیمپ 3 سے جب نیچے آتے ہوئے بیس کیمپ سے میں دوربین سے دیکھا گیا, اور پھر جب بولا گیا کہ ہم نے پہاڑ پہ 2 بندوں کو دیکھا ہے تو پھر سب کی جان میں جان ہے, کیونکہ اس وقت صرف ہم 2 بندے ہی تھے پورے پہاڑ پہ. ابو تو بہت پریشان تھے اور امی بھی بہت پریشان تھیں, اور آپ کو تو پورا پاکستان ہی پریشان تھا ایک طرح سے. ماؤنٹ ایوریسٹ کو میں نے مئی 11 کو سر کیا, اور میں پاکستان کا کم عمر کوپیما بنا. 2021 کی بات ہے یہ, 11 مئی 2021. I was 19 years old that time. اور اس کے ٹھیک 60 سے 65 دن کے بعد میں نے K2 کو سر کیا, اور میں دنیا کا کم عمر ترین کوپیما بنا K2 کو سر کرنے والا. میں نے اپنی اسکولنگ اور اپنی کالج لائف جو ہے وہ گزار لی. اس کے بعد پڑھائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فزکس, میتھس اور سائنس پڑھے ہو. اگر آپ میڈیا اینکر ہو تو دیٹس یور ایجوکیشن. آئی ایم اے ماؤنٹینئر, دیٹس مائی ایجوکیشن. والدین نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ میرا پیشن ہے. میں نے 9 سال اس چیز پہ محنت کی ہے, تو آف کورس وہ ایموشنز کی خاطر یہ محنت میری رائے گاہ نہیں جانے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, YouTube پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.